वाह, एक बार फिर से तार जहाँ से टूटा था वहीं से जुड़ गया। और जिंदगी का भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है कि जब तक सांस की डोरी जुड़ी रहती है जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। 5 बजे के बाद हम आ चुके हैं आपके साथ ऑलरेडी विलिंग वेज के इस पेज पे, और इस वक्त तशरीफ रखते हैं मेरे रूबरू, मेरे बिल्कुल साथ डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सदाकत भाई, गर्मियां आ गई हैं, इसलिए चाहिए था कुछ जल्दी नहीं आ गई? नहीं, ये वक्त पे ही आई है, लेकिन पिछले दिनों जो एक सर्दी की लहर आई थी वो अनयूजुअल थी। अभी वैसे एक और लहर आएगी इस मौसम को वापस थोड़ा सा ठंडा बनाने के लिए। ये कुदरत का निज़ाम है जिसमें मौसमों को एक खास दिनों में खास मकाम पे रखना, और अगर मौसम हाथ से निकल रहे हो तो कुदरत उन्हें खींच के वापस फिर उसी मकाम पे लाती है। मुल्क में ऐसे इलाके भी हैं इस वक्त जहाँ अभी भी बर्फबारी हो रही है, देखिए, और साथ ही साथ बाहर का मौसम भी अपने आमद का ऐलान कर रहा है। और फिर मुल्क में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ खासी गर्मी शुरू हो गई है, जैसे कराची में जी काफी गर्मी है, और गुज़िश्ता 1-2 दिनों से तो लाहौर में भी कुछ इसी मौसम तरह कुछ की रंग सूरत है। दिखा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सदाकत भाई, ऐसा है कि ये जो आपने आज कॉम्बिनेशन पहना है ये बड़ा बॉयश कॉम्बिनेशन है, यानी वो स्कूल बॉयज वाली शर्ट का टच भी है। नेवी ब्लू आपने ये पहना है, नीचे जॉगर्स। यूर रियली लुकिंग, आप कहते हैं ना कि मैं ऐसे आपको लगता है जैसे 35 के बाद जो है वो ज़हनी जो है वो तो बढ़ती रही है आपकी सलाहियतें, मगर एज जैसे मारूफ से गई है। हाँ, ये बात वैसे अनयूजुअल सी है कि मैं ज़हनी तौर पर अपनी उम्र के मुताबिक नहीं सोचता, बल्कि जैसे 35 साल की उम्र में जैसे लोग सोचते हैं, आगे के मंसूबे बनाते हैं, और जो एनर्जी लेवल होता है, तो मेरा एनर्जी लेवल अब भी वही है जो 35 साल की उम्र में था जी। और मुझ पे वो चीज़ नहीं ज़्यादा असरअंदाज हुई कि अब मैं 60 से ज़्यादा उम्र का हो चुका हूँ जी। और रिटायरमेंट की सोचें या इस तरह की बातें। मैं ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी में मज़ा तब भी आता है जब इंसान अपनी यूज़फुलनेस बरकरार रखे। अगर ये कोई सोचने लगता है कि कब वो रिटायर होगा और रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारेगा, तो मेरे ज़हन में ये परसेप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी का शायद कोई मज़ा नहीं आ सकेगा जब मैं किसी भी दिन कोई डिफरेंस नहीं पैदा कर रहा हूँगा। और चूंकि ज़िंदगी में जो काम भी मैं कर रहा हूँ वो पहले से बेहतर से बेहतर करना आ रहा है, तो इससे मोटिवेशन और बढ़ रही है। दिल नहीं करता कि उस काम को खैर बात कहा जा सके। वो काम इतना खूबसूरत है, तब्दीली लाने का काम अपनी ज़िंदगी में, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में, क्लाइंट्स की ज़िंदगी में, जो कि एक बहुत ही एडवेंचरस काम है। तब्दीली जिसे कहा जाता है वो ऐसे नहीं आती जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं, नारों से नहीं आती। तब्दीली के लिए बहुत कठिन मराहल में से गुजरना पड़ता है। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो करना पड़ते हैं, जैसे मोटिवेशन में से एक है, स्किल और नॉलेज फिर एक और चीज़ है, फिर बहुत से लोगों का तामन चाहिए जो कि एक ही पेज पे सोच रहे हों। किसी मेंटोर या लीडर की मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसे गेज करना पड़ता है, हर रोज़ नफ़ा नुकसान इन्वेंट्री बनानी पड़ती है कि एक कदम आगे कि एक कदम पीछे। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भी इस्तेफादा करना पड़ता है, जैसे माहौल, जैसे कुर्बतें और फासले, जैसे गैजेट्स, और जैसे ये इंटरनेट, गूगल, ये सब चीज़ों से भी फ़ायदा उठाना पड़ता है। और अब तब्दीली दुनिया में बुनियादी तौर पर एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसकी शिद्दत रेवोल्यूशन जैसी है। यानी पहले ज़माने में रेवोल्यूशन की, इनकलाब की बड़ी बातें होती थी, और उसके नतीजे में जब भी दुनिया में कभी इनकलाब आए तो जो फ़र्क पड़ा, आज एवोल्यूशन से वो फ़र्क हर रोज़ पड़ रहा है। सो रेवोल्यूशन थोड़ा एग्जिट पर है जी, और एवोल्यूशन एंट्री पे है, और उसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है, जी। उसका हुस्न बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि दुनिया दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, और उसके बेहतर होने की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। अगरचे कुछ लोगों के दिन में होता है वो पहला ज़माना, वो पहले यूं, नॉस्टैल्जिया एक तरह से होता है।
لوگ اپنے پرانے زمانوں کو یاد کرتے ہیں جو کہ اسٹیگننسی کی علامت ہے. زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے, ہم چاہیں یا نہ چاہیں تبدیلی آتی رہتی ہے, اور پھر ہمیں خود بھی تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ تبدیلی لانا پڑتی ہے, بڑھتی ہوئی شہرت کے ساتھ تبدیلی لانا پڑتی ہے, بڑھتی ہوئی ترقی کے ساتھ بھی تبدیلی لانا پڑتی ہے. تو تبدیلی سے کچھ زیادہ خائف ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نوسٹیلجیا از اے رومانٹک لائر. اچھا یہ بتائیں ساقب بھائی کہ کسی دن اس پہ ہم نے بات کرنی, ایک پروگرام جامع کرنا ہے کہ ہمارا جو ٹین ایجرز کے لیے ایک ایگزیکٹو سکلز کا پروگرام کرواتے ہیں, سیٹرڈے کو ہوتا ہے. جو 30+ لوگ ہیں جن کی ایج 30+ ہے, انہوں نے قدم رکھ دیا ہے اپنی جو ہے زندگی جس میں کہ وہ کام کاج کر رہے ہیں, بٹ دے آلسو نیڈ سم مینٹورنگ, سم ایگزیکٹو سکلز. آپ کیونکہ ایز این انٹرپرینیور اور ایز چیف ایگزیکٹو آفیسر کئی سال سے خود سیلف ڈریون ایک کام لے کے چل رہے ہیں, کس طرح سے اتنا سارا ماشاءاللہ 3 آرگنائزیشن اسپریڈ اوور 4-5 سٹیز اینڈ اسٹل یو آر تھنکنگ آف گوئنگ انٹرنیشنل, یہ جو چیف ایگزیکٹو سکلز ہیں, اور آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ایگزیکٹوز کے لیے ایک پیج ہو جس میں آپ سکلز ان کو دکھائیں, سکھائیں, ان کے لیے مینٹورنگ, ان کے لیے پروگرام, ایک پروگرام اس پہ ہم نے کرنا انشاءاللہ ضرور کریں گے, کیونکہ 35 سال کے بعد ہی تو انسان کو کوئی ڈھنگ کا کام کرنا آتا ہے. اس سے پہلے تو تیاری کا فیز ہوتا ہے, بچپن, لڑکپن, ٹین ایج, اور پھر تھوڑے سے ڈیولپمنٹل ایئرز ہوتے ہیں جب کوئی انسان اپنی زندگی کو کوئی رخ دے رہا ہوتا ہے. لیکن 35 سال تک بائی اینڈ لارج لوگ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آخرکار کس ڈائریکشن میں اور کہاں تک جانا ہے, چاہے وہ ان کے لیے کوئی کانشیس ڈیسیژن نہ ہو, لیکن انکانشیس ڈیسیژن لوگ کئی چیزوں کے بارے میں کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کی جو منزل ہے آخرکار کیا ہے اور کس جانب ہے, اور ڈھنگ کا کام کرنا بھی آ جاتا ہے. تو ایک نئی گول سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی 45 سال کی عمر کے بعد لوگ ریٹائرمنٹ کا سوچنے لگتے ہیں. جوان اولاد ہوتی ہے, اگر وہ کچھ کام کاج کرنے لگتے ہیں تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہے. وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو بونس پر جی رہے ہیں, یا اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ زندگی کا ویسے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک آپ کی مثبت سوچ ہے, آپ تو سوچتے ہیں کہ آپ ایک لمبی, صحت مند اور خوشحال اور اطمینان بخش زندگی پائیں. اور جو اللہ کا یہ تحفہ ہے جو خاص طور پر ہمیں انسان بنایا, جی, تو اس تحفے کا جتنی دور تک یا جتنی دیر تک ہم لطف اٹھانا چاہیں تو اتنا ہی اچھا ہے. اور یہ ممکن ہے اگر ہم اپنی جسمانی صحت کے بارے میں احتیاط کریں, توجہ دیں, اور ذہنی صحت کو بہتر سے بہتر بنائیں, معاشرتی صحت کو بہتر بنائیں, دوسرے لوگوں سے الجھنے سے گریز کریں, تو فطری طور پر ہم پھر ایک پرسکون, لمبی اور خوشحال زندگی پا سکتے ہیں. اور میرے ذہن میں تو تصور یہ ہے کہ کوئی دن دنیا میں ایسا میرا نہیں گزرنا چاہیے, جو میری تمنا ہے کہ جو مفید نہ ہو میرے لیے اور دوسروں کے لیے برابر کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے. ساقب بھائی یہاں پہ ان باکس میں ایک سوال ہے, ہمیشہ کی طرح حفیظ گل کی جانب سے سوال ہے. یہ بھی ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور مل کر اپنے پارٹنر کے ساتھ کام کر رہے ہیں, مگر ان کو کچھ مشکلات پیش آئیں. آپ کے یہ پروگرامز, ویڈیوز ولنگ ویز ویڈیوز پہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے دوست اور پارٹنر جو ہیں ان کے ساتھ مل کر میں کام کرتا ہوں. جب ہم مل کر منصوبوں پر کام کرتے ہیں تو کئی مرتبہ ہم دونوں کو سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, اختلافات بھی آ جاتے ہیں. میں نے طارق صاحب جن کے پارٹنر ہیں, میں نے طارق صاحب سے اس ایک مشکل موضوع پر بات کی تاکہ پیچیدہ مسئلے کا حل نکل آئے, مگر وہ کہنے لگے کہ میری گفتگو سے وہ تنگی اور مشکل محسوس کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس موضوع کو ختم کر دینا چاہیے. اور پھر ایسا دیکھ کر کہ وہ انکمفرٹیبل ہیں میں نے بات ختم کر دی. مگر ہمارا مشترکہ کاموں پر صحیح فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کھلے بندوں تبادلہ خیال کریں
ہچکچاہٹ نہ ہو. پر مجھے لگ رہا ہے کہ میری بات چیت سے ہمارے درمیان میں کچھ دوری پیدا ہو گئی ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ میں تو کھلے ڈائلاگ اور مشکل موضوع پر بات کرنے کی کوشش اور بات بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر بات لگتا ہے بگڑ گئی ہے. اب میں کیا کروں؟ اس بات کو چھوڑ دوں یا دوبارہ مدعے کو اٹھاؤں، یا کس طرح اپنے باہمی تعلقات کو درستگی کی جانب لے کر چلوں؟ انہوں نے اپنا نام لکھا ہے پریشان شاہ جہان. اچھا، یہ روزمرہ معمول ہے جن لوگوں کی کچھ سانجھ ہوتی ہے. جی. کاروبار میں سانجھ ہوتی ہے، یا جن کے سٹیکس کامن ہوتے ہیں، یا میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، یا ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہے جن کے درمیان سانجھ ہوتی ہے اور جذباتی کیفیات بھی اپنی جگہ ہوتی ہیں. اکثر کسی نہ کسی موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بات کرتے ہوئے ہم سب ڈرتے رہتے ہیں کہ بات کر کے کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، مسئلہ کوئی اور نیا نہ اٹھ کھڑا ہو، تو بات میں کافی ہم دیری کر دیتے ہیں. اور دیری ہم بات میں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی نہیں آتی. اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں بات کرنی نہیں آتی. ہم جو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں آسان موضوعات پر، کچھ لے لو کچھ دے دو، یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے، یہ تو آسان ہوتا ہے. پر جہاں کہیں مشکل موضوع بیچ میں آ جاتا ہے، جہاں سٹیکس ہائی ہوتے ہیں، جہاں جذباتی کیفیات کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ یہ بات کریں کہ نہ کریں. یہ بات کرنا بہتر ہوگا یا خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ اگر خاموش رہیں گے تو ابھی اگر امن ہے تو امن ہی رہے گا. لیکن جب بات کریں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ امن کو بہت بڑا خطرہ لاحق نقص امن ہو جائے گا، اور ہمیں رشتے بھی عزیز ہوتے ہیں، ہمیں دوسروں کی دل آزاری بھی نہیں چاہیے. ہم جب محبت کے رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ کوئی الجھن نہ کہیں پیدا ہو جائے. جب ہم بات کرنے کے لیول پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بات کریں یا نہ کریں، تو پھر میرٹ یہ ہے کہ بات کرنا بنتا ہے کہ نہیں، بات اہم ہے کہ نہیں، یا اگر بات نہیں کریں گے تو کیا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. اس وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں کیا ہوگا. پہلا سوال یہ ہے کہ بات کرنی ہے کہ نہیں گئی. تو مجھے لگتا ہے ان کی بات چیت سے کہ یہ بات کرنے پر مائل تو ہے اور سمجھتے بھی ہیں کہ بات کرنا ضروری ہے. جی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بات کریں گے تو وہ پہلی دفعہ بات کی ہے تو وہ ہرٹ ہو گئے، بے چین ہو گئے، وہ کہتے چھوڑو یار کوئی اور بات کرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو اس طرح کی کیفیت ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے پارٹنر کی، اپنے دوست کی عزت بھی کرتے ہیں. ان کا دل اس جگہ ہے جہاں کے دل کو دھڑکنا چاہیے، صحیح جگہ دھڑک رہا ہے دل، اور یہ معاملے کو نپٹانا چاہتے ہیں. اور انہیں ایک ہلکی سی ہلا شیری چاہیے ہماری طرف سے کہ ہاں آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن بات کرنے سے پہلے آپ 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھ لیں. جی. ایک تو جب ہم دیر سے بات کرتے ہیں تو ہمارے جذبات مچلے ہوتے ہیں، بیچ میں منفی جذبات مچلے ہوتے ہیں. ہم جب پیمانہ صبر لبریز ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چھلک جانے کا امکان تو پھر بہت زیادہ ہوتا ہے. جب پیمانہ بھرا ہوتا ہے تقریباً تو وہ چھلکنے کا بھی امکان ہوتا ہے. تو پہلے ہمیں اس پیمانے کو تھوڑا بہت نیچے لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چھلکے نہ. انہوں نے پہلے بات کی، بات نہیں بنی، اب دوبارہ بات کریں گے تو وہیں سے ناتا جڑ جائے گا جذبات کا جہاں سے ٹوٹا تھا. تو سب سے پہلے تو انہیں معذرت کر لینی چاہیے کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے یہ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہی تھی تو آپ کو گراں گزرا تھا، آپ کی طبیعت پہ اچھا نہیں لگا تھا، تو آپ کو ہرٹ کرنے پر میں معذرت خواہ ہوں. یہ نہیں کہ اگر میں نے آپ کو ہرٹ کیا مگر یہ ہوا تو اگر مگر اس میں لیکن چونکہ چنانچہ نہیں ڈالنا، کیونکہ جو ہرٹ ہوتی ہے کسی کی وہ جینون ہوتی ہے. اس کے وجہ پیچھے ایسی ہو سکتی ہے جو جینون نہ ہو، لیکن جب کوئی آپ کو چہرے پہ بے چینی لیے نظر آتا ہے تو اس کی تکلیف جینون ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو ہرٹ کیا، تو اس پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اب سب سے پہلی جو غلطی آپ نے پچھلی دفعہ بات چیت کے دوران کی تھی وہ شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی. صحیح بات. آپ کی بات چیت سے لگ رہا ہے کہ جو سابقہ غلطی ہے
جو شاٹ پہلے آپ نے کھیلی ہے غلط وہ غلط تھی، تو اس میں غلطی تلاش کیجئے کہ کیا آپ نے ایسی کوئی بات کی تھی، کیا کوئی ایسے الفاظ بولے تھے، کیونکہ آپ بھی بے چین تھے، آپ بہت کمفرٹیبل نہیں تھے بات کرتے ہوئے، آپ الجھے ہوئے تھے، آپ نے انتظار کیا تھا یعنی صبر کیا تھا اور پیمانہ صبر لبریز تھا، تو جب آپ نے بات کی تھی تو کیا آپ کی ٹون ٹھیک نہیں تھی، یا آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی، یا آپ کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس سے کہ انہیں لگا کہ ان کی عزت نہیں ہو رہی؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو دو چیزوں کو شمع کی طرح روشن کر کے بیچ میں رکھ لینا چاہیے. ایک کہ آپ عزت پوری کر رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں، پوری عزت کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کی جو عزت آپ کی طرف سے بنتی ہے اس عزت کو آپ پورے ٹھوس طریقے سے ایک شمع کی طرح جلا کے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں یا نہیں. اگر عزت میں کوئی کمی ہے تو آپ سمجھیں کہ دوسرا اسے بہت تیزی سے سینس کر لے گا کہ آپ جو بات چیت کر رہے ہیں تو عزت کا جو لیول ہے وہ گر کے نیچے آ چکا ہے. تو یہ کسی بھی بات چیت کی سلامتی کے لیے کوئی بہت اچھا شگن نہیں ہے کہ بات کرنے سے پہلے ہی دوسرے کو لگے کہ آپ اس کی عزت نہیں کر رہے. تو یہ ہمیں تھوڑی سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم گلے شکوے کی طرف بڑھتے ہیں تو روایتی طور پر، تاریخی طور پر ہمارے دل میں کچھ ایسے جذبات آ چکے ہوتے ہیں جس سے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عزت نیچے آ گئی ہے. سو عزت کو گرانا یہ کسی بات چیت کی کامیابی کے لیے بہت خطرہ ہے، ریڈ سگنل ہے. سو سب سے پہلے تو دیکھ لینا چاہیے کہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے بات کی تھی تو کوئی عزت کا جو معاملہ ہے وہ ڈاواڈول تو نہیں ہوا تھا. اور کھلے دل و دماغ سے جب آپ سوچیں گے اور خود فریبی سے نکلیں گے اور اپنی آنکھوں کا رخ سٹیئرنگ اندر کی طرف موڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں پچھلی دفعہ بات چیت کرتے ہوئے آپ نے یہ انٹائٹلمنٹ محسوس کی تھی، کیونکہ آپ کی اپنے اندر دماغ کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ جو آپ کے پارٹنر ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں کہ لوگوں کی تنقید کا جب سامنا ہوتا ہے سروسز میں یا پروڈکٹس میں جن میں وہ ڈیل کرتے ہیں تو وہ رخ موڑ دیتے ہیں ان صاحب کی طرف جنہوں نے ہم سے رجوع کیا، اور جب پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں باقاعدہ حصے دار بنتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا حق حق اور کڑوا کڑوا تھو. تو بعض لوگ بڑے ٹچی ہوتے ہیں، وہ جب کوئی مکے بازی کا وقت آتا ہے تو دوسرے کو آگے کر دیتے ہیں، اور جب کوئی مزے کا کام ہوتا ہے تو پورا آگے ہو جاتے ہیں، اور ایسا وہ جان کے نہیں کرتے، یہ ان کو انکانشیسلی اس کی کوئی عادت ہوتی ہے. سو آپ نے چونکہ سوچا تھا کہ یہ زیادتی ہے میرے ساتھ ان کی طرف سے کہ جب بھی کوئی بوچھاڑ آتی ہے تنقید کی تو مجھے کہتے ہیں لو سنبھالو، فاسٹ بولر کو تم فیس کرو. تو یہ چیزیں جب آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کی نظر میں گلا شکوہ آ جاتا ہے اور عزت نیچے آ جاتی ہے. تو اس دفعہ جب آپ بات کریں تو یہ جو باہمی عزت کا آپ کا رشتہ ہے اس کو یاد کر لیجئے. جب آپ نے ایک دوسرے کی بہترین عزت کی تھی تو ان لمحات کو یاد کر لیجئے، وہ کیا طریقہ تھا جب آپ بہترین عزت کرتے تھے اپنے پارٹنر کی تو کیسے بیہیو کرتے تھے، تو اس کو ریوائو کر لیجئے. یہ میوچول رسپیکٹ جو ہے اس کو ایک شمع کی طرح جلا کے بیچ میں رکھیے. یہ شمع نمبر 1. نمبر 2، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں اور گلا شکوہ کرتے ہیں، چاہے وہ کارپوریٹ کی دنیا میں ہو یا گھر میں ہو، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے فائدے کیا پہنچتے. اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اس بندے سے مجھے صرف نقصان پہنچتے. یہ جو فائدے بھول جانا ہے اور نقصان یاد رکھنا ہے گفتگو کے آغاز میں، اس سے بھی گفتگو کوئی صحیح پٹری پہ چلنے کا امکان ہرگز نہیں ہوتا. ہر رشتے میں کچھ لین دین ہوتا ہے، اس میں ہمیں جب یہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ ہم دیتے زیادہ ہیں اور ہمیں ملتا کم ہے تو اس سے بھی گفتگو کوئی اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کا امکان نہیں ہوتا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنے میاں سے یا بیوی سے یا ماں باپ سے یا اولاد سے یا
اپنے کام کاج کی دنیا میں گاہک سے یا سپلائر سے یا کانٹریکٹر سے کہ ہمیں فائدہ کتنا ہے. جب ہم گفتگو کے آغاز میں ان فائدوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں جو ہمیں پہنچتے رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں اور آئندہ بھی پہنچنے والے ہیں, تو پھر ہم جو دوسری شمع جلا کے رکھتے ہیں وہ ہے ون ون. یعنی ہم میوچول گینز یا لین دین کو مد نظر رکھتے ہیں. اچھا, جب رسپیکٹ کو بھی آپ نے بحال کر دیا, ریسٹور کر دیا, بہترین شکل میں رسپیکٹ کو بھی بیچ میں رکھ دیا اور اپنے مفادات خاص طور پر اور دوسرے کے مفادات کو بھی بیچ میں رکھ لیا, تو ہم خود بخود ٹیمپرامنٹلی اسموتھنس کی طرف آ جائیں گے. اور پھر جب ہم گفتگو کریں گے تو دوسرے کو پہلا میسج ملے گا کہ وہ محفوظ ہے, یعنی اس کی عزت نفس بھی محفوظ ہے اور اس کے ذہنی اطمینان کو بھی کوئی خطرہ نہیں اور اس کے مفادات کو بھی کوئی خطرہ نہیں. اور آپ جب اس انداز میں بات چیت میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر بات چیت نتیجہ خیز ہو. Honestly, I was thinking about it and I was all absorbed and I was thinking that you have made it all so simple, but we have to remember, like, keeping a vigil. ایک رسپیکٹ کی شمع اور ایک شمع ون ون کی, ہم بھی جیتے اور وہ بھی جیتے, ایسے ہی جی. زبردست. اور ان چیزوں کو گارنٹی کریں گے تو خطرہ کہے گا. زبردست, ویری نائس, ویری ویل سیڈ. اچھا جی, یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے سوالات بھی آ رہے ہیں. ممتاز بناٹ والا, ان کو جانتے ہیں؟ یہ ہمارے ریگولر ہیں, ناظر ہیں. ایگزیکٹ تلفظ وہ ہمیں کبھی فون کر کے بتا دے, کہیں ہم ان کا نام غلط نہ پکار رہے ہوں, کیونکہ نام ہمیں بڑا عزیز ہوتا ہے. تو علی حسن صاحب ہیں, اس کے بعد سائمن حفیظ, فریفوئی, شاہد ریاض, یہ تو اپنے شاہد والے نہیں ہیں شاہد بھائی, علی حسن صاحب یہ اپنے ہیں. یہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں چچا میاں والے, مجھے ایسے لگا. نور محمد صاحب ہیں, کہتے ہیں وانٹ ٹو آسک ڈاکٹر صداقت پلیز گیو سم پوائنٹس فار امپروومنٹ ان این انٹروورٹس لائف. یہ اس طرح جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انٹروورٹ, میں چاہوں گا کہ اپنا ذرا مسئلہ ڈیٹیل میں لکھیں تو پھر ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. انٹروورٹ کا مسئلہ ہم بھی آپ کے منتظر رہیں گے. تو پھر اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں ہمارا وقفے کا وقت. ساگر بھائی, کل 23 مارچ گزری ہے اور آپ کے ہمیشہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا وہ گو کے الائنڈ ہوتے ہیں ملک سے, قوم سے, مگر ان میں کوئی ایسا پہلو ضرور چھوڑ کے جاتے ہیں جس میں اٹس اے فوڈ فار تھاٹ. ہم ملی نغمے کی طرف جائیں گے مگر جسٹ سے اے فیو ورڈز. ہم کل بھی آپ کو تلاش کرتے رہے کہ وہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس میں ہم CEO صاحب کا بھی کچھ ایک کمنٹ لیں, تو کل تو مس ہو گیا. although you were here, like you are always working and enjoying as well. You don't miss an opportunity to enjoy and don't miss an opportunity to work. Any comments about 23rd March? دیکھیں جو سینس آف اونرشپ ہے نا, یہ ایک ڈیولپ کرنے کی چیز ہے جو انفارچونیٹلی کچھ لوگ نہیں کر پاتے. ملک کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہماری ایک سینس آف اونرشپ جب ہوتی ہے تو بہت فرق پڑتا ہے. ہر ملک تو بہت بڑی چیز ہے, اللہ کا عطیہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا ایک بہت بڑا اور نمایاں ملک ہے اور پاکستان خبروں میں رہتا ہے. پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اپنے والیوم کی بنیاد پر بھی اور دنیا پر پاکستان کی جو امپیکٹ ہے اس کی بنیاد پر بھی, اور پاکستانی لوگ دنیا میں جس طرح پاکستان کی خوبصورت نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان سے لے کے امریکہ تک اور سنگاپور سے لے کے مڈل ایسٹ تک, یہ سارے ممالک میں پاکستانی آپ کو ملیں گے اور ہم نے بہت چھاپ پیدا کر دی ہے. جیسے میں پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ دبئی میں گھومتے پھرتے آپ بے شک ٹیکسی ڈرائیور کو اردو میں کچھ کہیں, دکاندار سے اردو میں بات کریں, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں جو دبئی میں سب سے بلند عمارت ہے دنیا کی, اس کو انہوں نے پاکستان کے پرچم کی طرح بنا دیا تھا, پرچم کے رنگ میں رنگ دیا تھا. بالکل وہ عمارت نیچے سے سفید رنگ تھا اور پھر اوپر سے گرین رنگ تھا اور پھر پاکستان کا چمکتا ہوا ستارہ اس میں تھا. اور دبئی کے اندر چاروں طرف سے دور دور سے
جو منظر نظر آ رہا تھا وہ بہت پرانا تھا، ادھر بہت بڑا منظر تھا اور بہت پیارا منظر تھا. تو اگر دیکھیں تو پاکستان ایک بڑا خوبصورت زبردست ملک ہے جس میں موسم بہت اچھے ہیں، میدانی پہاڑی علاقے اور سمندری علاقہ بھی، اور پاکستان کے لوگ بڑے باہمت ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم یا تو کثیر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ اپنے ملک کو، اپنے ملک کے پاسپورٹ کو کوئی بہت اونچی نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن میرا اپنا یہ ہے کہ اپنے ملک کی ہر چیز، جیسے میں کہیں بھی جاؤں، ایئرپورٹ پہ جاؤں تو مجھے لگتا ہے یہ میرا ہے. یہ جو سینس ہے کسی چیز کے حوالے سے کہ اپنا محسوس کرنا، اور مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تمہارا نہیں ہے ایئرپورٹ. یا اگر میں کسی پارک میں جاتا ہوں، لاہور آپ کو پتا ہے اپنے پارکوں کی وجہ سے بھی بڑا ممتاز شہر ہے، اور لاہور اب بہت خوبصورت ہوتا جا رہا ہے. یہاں کی شاہراہیں، یہاں کے پل، یہ سب کچھ، اور لگتا ہی نہیں کہ مطلب پہلے جیسا لاہور ہے. پہلے سے بہت ترقی کر گیا لاہور میں، تعلیمی ادارے بہت بڑھ گئے ہیں، شاپنگ سینٹرز بین الاقوامی معیار کے ہو گئے ہیں. تو جہاں بھی ہوتا ہے میرے اندر بڑی یہ سینس ہوتی ہے کہ یہ میرا ہے، اور میں اس کا برملا اظہار بھی کرتا ہوں. اور مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تم کس کھاتے میں یہ ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہو. تو میں یہی کہوں گا کہ اتنا ہمارا پیارا ملک ہے، اتنا نمایاں ملک ہے، دنیا کی خبروں میں رہتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. کچھ کھیلوں میں ہم بہت آگے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں، کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں تو آپ کو چاروں طرف پاکستانی نظر آئیں گے جن کے ساتھ آگے بڑھ کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. ویل سیٹلڈ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا مارک بنایا ہوتا ہے. تو کسی احساس کمتری میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جگہ پاکستان ایک بڑا زبردست ملک ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ویل سیڈ. یہ جناب ایک ملی نغمہ اور ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. ہندسوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. 23 مارچ کا دن کل گزرا. میں نے آپ سے کہا کہ اپنا لاجیکل برین یوز کیجئے. 1 2 3 4 5 اور آگے ایک کوشچن مارک ہے. یہ آپ کو کیا یاد دلاتا ہے؟ آپ کو اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا اور آسان بناتا ہوں کہ میں اس کے ارد گرد ایک حاشیہ بنا دوں، اور حاشیہ لگا کے اب دیکھیے اپنے ذہن کو سوچئے کہ اس طرح کا لکھا ہوا کچھ آپ نے کبھی پڑھا ہو، یہ کیا ہو سکتا ہے. اور ہم پلٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلنگ ویج پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ، اور ہم نے آپ سے سوال کیا ہے وہ ڈاکٹر صداقت علی اینڈ آئی ایم یورز ٹرولی ڈاکٹر اعجاز قریشی. پلیز اسٹے ود اس. جس کے خاکی رنگ کی خاطر کئی بدن خشک ہوئے، جس کے ٹھنڈے سائے کی قیمت ایک عہد کے خواب ہوئے، اپنی مٹی اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے ہم سے پوچھو. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پاک وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن. تجھ سے میری ہے تمناؤں کی دنیا پھولوں، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پھولوں. عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں بھائیوں، میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور. جہاں فضا میرا تو خیل ہے تو شیریں ہے سخن. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن.
اے وطن پیارے وطن میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن معذر وطن کے شہداء کو سلام ایک دفعہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں اور استاد بھائی یہ اسد امانت علی خان جو ہیں انہوں نے یہ میرا خیال ہے 35 سال یا 40 سال پہلے نہیں اس سے زیادہ یہ تقریباً 45-50 سال پہلے کی بات ہے اور میں نے اتفاق سے براہ راست ایک محفل میں ان کے موجودگی میں ان سے یہ سنا ہوا ہے یہ میرے بچپن کی ایک بڑی خوبصورت یاد ہے آپ کو پتہ ہے اسد امانت علی خان سے خصوصی تعلق تھا اور میرے شوق بھی تھے فنون لطیفہ کے حوالے سے بہت سی پرانی یادیں ہیں اور مجھے یہ نغمہ تب سے ہی اس سے اچھا کوئی نغمہ میں نے آج تک نہیں سنا دل میں گھر یعنی بالکل جیسے دل سے نکلی ہوئی بات دل میں اتر جاتی ہے اور یہ خوشبو ہے جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے وطن سے محبت کی اور محبت کا جذبہ جیسے کہ وطن کی محبت کا جذبہ یا آپ اپنے دوسرے رشتوں میں جو محبت کا جذبہ محسوس کرتے ہیں جو خالص محبت کا جذبہ ہوتا ہے جس میں کوئی لو ہیٹ ریلیشن شپ نہیں ہوتا یہ ایک بڑا ہی خوبصورت جذبہ ہے جو کہ بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کو حاصل ہو کسی چیز سے بھی محبت کا جذبہ جو ہے وہ آپ کے لیے امیونٹی پیدا کرنے والا ہوتا ہے یہ آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ امیونائزیشن کرتے ہیں تو بچوں کو بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے تو محبت خالص شکل میں اور شعوری محبت وہ جو جسے ہم اڈکٹیو محبت کہتے ہیں اس کی بات نہیں ہم کہتے ایک شعوری محبت جو میرٹ پر ہوتی ہے جو باہمی رشتے میں ایک اچھے لین دین کی بنیاد پر ہوتی ہے جسے ہم تعمیر کرتے ہیں جسے ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس ملی نغمے میں بھی ہمیں وہ نظر آتا ہے ایک بالکل خالص جذبہ جو کہ اپنے ملک سے محبت کا ایک جذبہ ہے جو ہم سب کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر جو ایک خیال سا رہتا ہے کہ اس ملک کی نیشنلٹی لے لیں یا اس ملک کی نیشنلٹی لے لیں تو کوئی ایسا میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں لیکن میں ایک متبادل سوچ کا اظہار کر رہا ہوں جو ہمیں خوشحالی سے دوچار کر سکتی ہے اور ہمیں اطمینان بخش کیفیت دے سکتی ہے ورنہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ کینیڈا امریکہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے ہمارے دوست احباب اور رشتہ دار بھی ہیں میں نے ان کو خوش نہیں پایا یعنی وہ سب کر آ کے آخر میں when all is said and done تو پھر وہ ہر وقت پاکستان کے لیے ہی فکر مند رہتے ہیں پاکستان کے لیے ہی تڑپتے ہیں تو مطلب جو ایک دل سے نکل جائے پھر اسے کسی دل میں کوئی خاص جگہ ایکچولی ملتی نہیں سو ایک دل میں جب آپ گھر کرتے ہیں تو وہاں اپنا مقام اچھا بنانا بہت ضروری ہے بالکل صحیح جناب وطن کی محبت ہے تڑپ ہے تو پھر اس وطن کے ساتھ نباہ کیجئے وقت لگائیے اور دور سے بھی اور یہاں پہ بیٹھ کر بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں علی احمد ایوان کا میسج ہے نور محمد کا میسج ہے اور چل سو چل ہے توحید رانا ہے کہتے ہیں کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو
میں بتاتا ہوں کہ میرا آسٹریلیا میں بزنس کا پلان ہے. اپنے حصے کی زمین سیل کر کے جب میں 4 سال آسٹریلیا رہا بھی ہوں, پھر کچھ انتہائی ڈسکریج کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں. کیا کیا جائے ایسے حالات میں؟ تو وہ آپ کو جواب اتفاق سے مل گیا جواب کہ اپنے ملک کے ساتھ جڑے رہنا اور اپنی اور ملک کی ترقی کو یکساں اہمیت دینا. ہاں, ہم اللہ کی زمین ہے, دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور سفر وسیلہ ظفر ہے. ہم کبھی پڑھنے جاتے ہیں, کبھی تجربات سیکھنے جاتے ہیں, کہیں روابط بنانے کے لیے جاتے ہیں. دوریاں پیدا کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن اپنے مقام پہ ہم صحیح کھڑے ہوں تو دوسرے کے مقام پہ اس سے کنیکشن بنانا بہت آسان ہوتا ہے. زبردست. اور جناب آگے چلتے ہوئے فری فوئی کے اور بھی میسج ہیں. ویری نائس ٹپس بائی ڈاکٹر صداقت اباؤٹ انٹروسپیکشن. علی حسن صاحب کہتے ہیں کہ تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار شیئرنگ یور kind views on the art of healthy style of communication. Fari Fui, once again, soul searching is very important. We need to do it. Muhammad Sharif کہتے ہیں very nice. اکثر عمران کھوکر, لہجے کو امپروو کرنے کے کوئی ٹپس دیں. یہ بھی ہم کانورسیشن کی بات, تو آپ کی ڈومین, یہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں بات, اس پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں. تھینک یو سر فار سیئنگ دیٹ. ارسلان سلیم کہتے ہیں ویری انفارمیٹیو اینڈ فروٹفل ڈسکشن بائی ڈاکٹر صداقت علی ایز آلویز. اسد علی کہتے ہیں ہاؤ کین آئی کوئٹ اسموکنگ. سر اس پہ آپ ہر دفعہ بتاتے ہیں اور یہ بار بار آ جاتا ہے. ایکچولی یہ ہمارے پچھلے پروگراموں کو اگر دیکھ لیں, ویڈیوز پہ جا ولنگ ویز کے ویڈیوز والے ٹیب کو اگر یہ کلک کریں گے تو وہاں ان کو ایسے پروگرام مل جائیں گے جو سگریٹ چھوڑنے میں مددگار ہو سکتے ہیں. پھر یہ یوٹیوب پہ بھی جا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی آن کوئٹنگ اسموکنگ اور ہاؤ ٹو کوئٹ اسموکنگ, تو بہت سی مدد انہیں مل جائے گی. 1 منٹ کے اندر میں نے 3 ٹپ دے دیتا ہوں کہ اسموکنگ چھوڑنے کے ارادے کو پختہ اور مسلسل رکھیے. اسموکنگ چھوڑنے کے لیے جو نالج اور اسکل چاہیے اس کو بڑھاتے رہیے اور اپنی صحبت کو بدلنا شروع کیجیے. ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا شروع کیجیے کہ جو اسموکنگ نہیں کرتے. نو آفینس ٹو پیپل ہو اسموک, لیکن آپ جو کہ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تال میل اور روابط کو ذرا بڑھانا شروع کیجیے کہ جو اسموکنگ نہیں کرتے. اگر آپ کے ارد گرد سبھی لوگ اسموک کریں تو آپ کے لیے پھر اسموکنگ چھوڑنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح. عبد القیوم ہے, کہتے ہیں گریٹ انفارمیشن. عائشہ ملک, واٹ ٹو ڈو اف anyone in home is not tolerable due to behavior and you want to avoid, but again and again think how to get rid of her behavior, how to get rid of thinking about anyone. یہ گھر میں ہی رہتے ہیں اور ان کا بیہیویئر ٹالریبل نہیں ہے, ان سے جان چھٹتی بھی نہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, کچھ اس قسم کا مسئلہ بن گیا. یہ عام گھروں میں ماحول ہے کہ فیملی ممبرس کو ایک دوسرے سے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ویسے ہو جائیں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں. جی, یعنی ہم نے ایک حوالہ سا بنایا ہوتا ہے اپنے فیملی ممبرس کے حوالے سے کہ وہ انہیں یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسے بہیو کرنا چاہیے, یہ فیصلے انہیں کرنے چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم اس رشتے کو انجوائے نہیں کرتے, بلکہ اس رشتے کو یہ بنا دیتے ہیں کہ کیسے ہم اثر انداز ہوں اور دوسرا ہماری مرضی پر چلنے لگے. اور اس میں ہماری ایزمپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ محسوس کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ یہ دماغ میں ہماری پارلیمنٹ ہے اور اس میں ہماری اکثریت ہے اور 2/3 میجورٹی بل پاس کر دیتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں. سو ہم دوسرے کو ججمنٹس کا نشانہ بناتے ہیں اور اس آئیڈیا کے ساتھ چپک جاتے ہیں کہ تمہیں بدل کر ہی ہمیں زندگی میں ساتھ چلنا ہوگا, اور ہم لوگوں کو ان کی اصلی حیثیت میں قبول نہیں کرتے, انکنڈیشنلی قبول نہیں کرتے. جیسے کہ وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, کوئی فیملی ممبر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویسی زندگی نہ گزاریں, وہ ویسی زندگی گزاریں جیسی کہ ہم گزارتے ہیں یا جیسی کہ ہم چاہتے ہیں. کئی رشتوں میں آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ انفلوئنس پیدا کریں,
اور جسے ہم کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دی فرنٹ، وہ کر کے دکھائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے اچھے اخلاق سے بات کریں تو آپ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی طرح کوئی طرز عمل اختیار کریں، ورزش کریں، یا صحیح وقت پہ سوئیں، یا کچھ ایسا کریں، تو آپ انہیں وہ کر کے دکھاتے رہیے، کیونکہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. لیکن سو فار ایز کوئی گھر میں کسی دوسرے فرد کی بات ہے تو آپ اس ریلیشن شپ کی جو ایسنس ہے اس کو انجوائے کرنا سیکھیں. جیسے ماں باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہے، بھائی کا بھائی سے جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس پہ اسپاٹ لائٹ رکھیں. اس پہ نہ رکھیں کہ دوسرے میں کیا کیا خامیاں ہیں. ہو سکتا ہے ہم میں دوسروں سے زیادہ خامیاں ہوں. سو اس میں جو ہمارا وہ سلوگن ہے جو ہم کہتے ہیں ورکنگ آن می فرسٹ، تو یہ بڑا کام کرتا ہے. جب ہم اپنی ذات پر تھوڑا سا کام کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی اپنی جسمانی صحت پر اور ذہنی صحت پر، اپنے مینرز پر، اپنے ایٹیکیٹس پر، اپنی کمیونیکیشن سکلز پر، اور اپنی ہیومن سکلز پر. ہیومن سکل جیسا کہ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں، ان سکلز کو کہتے ہیں جو کہ دوسرے جانداروں کے پاس نہیں ہے، صرف انسان کو ودیت کی گئی. اور انسان کو اینیمل سکلز بھی دی گئی ہیں جو کہ وہ شیئر کرتے ہیں دوسرے جانوروں کے ساتھ. اور اینیمل سکلز ہمیں سیکھنی نہیں پڑتی، وہ بڑی ہینڈی ہیں، اور وہ ہمارے ارد گرد لوگ بھی اس کا بے پناہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا ہم آسانی کی خاطر یا ہماری فنگر ٹپس پہ چکی ہوتی ہیں تو ہم فوراً اینیمل سکلز پر اتر آتے ہیں، جیسے باڈی لینگویج، جیسے ٹون آف وائس، جیسے گھور کے دیکھنا، جیسے اونچی آواز میں بات کرنا. لیکن جو ہیومن سکلز ہیں جن میں ہم کہتے ہیں ایموشنل کنٹرول ہے، یا آپ نتائج پہ نظر رکھ لیتے ہیں، یا میٹ کوگنیشن کے اپنے بیہیویئر کو ذرا اپنی ذات میں سے باہر نکل کے واچ کرنے لگتے ہیں، جسے کہتے ہیں واچ یور سٹیپس. تو خالی آپ کو سٹیپس ہی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اور آپ کو اپنا پورا بیہیویئر باہر کھڑے ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم اپنے رشتے کو انجوائے کرنے پہ فوکس رہے، جو کسی کے ساتھ بھی ہیں، اور اس رشتے میں سے جو جوس نکلتا ہے اس کو نکالنے میں مگن رہیں، تو پھر کشمکش، الجھن، لڑائی جھگڑا، فساد یہ ذرا کم ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہوگی جناب. یہ بھی آپ کا جواب مل گیا. سوالات تو اور بھی بہت ہیں. یہاں پہ صرف ندیم نور صاحب کا کامنٹ جو ہے وہ میں لے لوں. یہاں پہ کہاں گیا ندیم نور صاحب کا کامنٹ؟ کنسائز کوئٹنگ اسموکنگ ٹپس ویری امپریسو، تھینک یو. یہ ندیم صاحب نے کہا. اچھا جی، یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے گفتگو کے دوران ایک اصطلاح یوز کی تھی، اور وہ تھی لو ایڈکشن. بین ہی ایسا ایک سوال ہمارے پاس ہے، تھوڑا سا یعنی کہ معاشرتاً ایسی بات ہم کئی دفعہ انڈر دا کارپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اسی لیے کہ یہ ایسا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں. آپ وہ کہتے ہیں نا لیٹس میک انڈسکسیبل ڈسکسیبل، اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک سوال ہے، نام ان کا میں نے چینج کر دیا جو انہوں نے نام بھیجا تھا. یہ مسئلہ نوعیت کے حساب سے کچھ مشکل ہے، مگر اس میں بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو راضی کیا ہے کہ میں کھل کر اپنا مسئلہ بیان کروں اور مدد بھی حاصل کروں. نام میرا سیگا راز میں رکھیے گا. یس بھائی، آپ کے یہاں کوئی چائے وائے پوچھنے کا، جوس وغیرہ یا کوئی ٹھنڈا گرم پوچھنے کا رواج نہیں؟ ذرا بھائی یہ گلا آ گیا ہے تو پلیز کیا پسند کریں گے، گرین ٹی یا جوس ہو جائے؟ جوس کون سا والا؟ کوئی بھی جوس جناب مزیدار سا لے کے آئے ڈاکٹر صاحب کے لیے. سر یہ بیک ٹو دا کوشچن، because this is exactly the kind of question that needs your attention for the youngsters. Let's suppose her name is Shabnam. یہ لاہور کی ایک معروف یونیورسٹی میں ماسٹرز ڈگری پروگرام میں انرولڈ ہیں. کچھ جذباتی ہیں مگر کوئی بری لڑکی نہیں ہے. گزشتہ ایک برس میں ان کی ایک لڑکے وجیح سے دوستی ہو گئی، مگر 3 ماہ بعد آپس میں جھگڑے اتنے بڑے کہ بریک اپ ہو گیا. اس کے دوران ان دونوں کے ایک اور کلاس فیلو وجاہت نے ان کی، یہ جو لڑکی ہیں، ان کی دل جوئی کی اور ان کو بریک اپ کے ڈپریشن سے نکلنے میں مدد کی. ان کو ایک اچھا دوست مل گیا ہے، مگر چند ماہ، ان کو ایسا لگا کہ ان کو ایک اچھا دوست مل گیا، مگر چند ماہ گزرے تو ان کو اس کی کافی ساری برائیاں پتہ چلنے لگیں، اور اس کا رویہ بھی ان کے ساتھ مناسب نہیں رہا، مطلب کیئرنگ نہیں رہا.
وہ ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لینے لگا. شی واز بیڈلی ہرٹ. ان کا دل بری طرح سے ٹوٹا اور ان کے حتیٰ کہ ان کے امی ابو نے بھی انہی کو برا بلا کہا. اس ریلیشن شپ کے بریک اپ میں ان کے امی ابو نے انہی کو برا بلا کہا. سر جوس فار یو. اچھا ایسے میں واجد جو ان سے 1 سال سینئر ہے, دونوں سے 1 سال سینئر ہے ماسٹرز پروگرام میں اور انہی کی یونیورسٹی میں, انہوں نے ان کو بہت سہارا دیا اور ریلیکس کیا اور ٹینشن دور کی. اور اس ٹینشن کو دور کرنے میں وہ سگریٹ پیتے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ سگریٹ پینے لگیں, حتیٰ کہ کچھ چرس کے جوائنٹس بھی انہوں نے شیئر کیے ان کے ساتھ. اب ان کی واجد سے قربت کو 2 ماہ ہوئے ہیں, مگر اب ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی ان کو یوز کر رہے ہیں. اور شبنم سوچ رہی ہیں کہ ایسے بندے کو جنہوں نے ان کو بری راہ پہ بھی ڈالا ہے, یوز بھی کر رہے ہیں, وہ ڈچ کرنا چاہ رہی ہیں. مگر اب ان کی یونیورسٹی میں ریپوٹیشن داؤ پر لگی ہے اور سب ان کو لو ایڈکٹ کہتے ہیں. شی از ویری اپسیٹ. واٹ کین شی ڈو؟ یہ کیا کرے؟ ایسے مسئلے سن کے کافی تکلیف بھی ہوتی ہے. جو لڑکیاں لڑکے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو بنیادی مقصد تو ایز یو نو یونیورسٹی میں جانے کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی اکیڈمک پوزیشن کو ساؤنڈ بنانا. جی. لیکن جلد ہی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یونیورسٹی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہلا کام جا کے لو افیئر کرنا ہے. اور یہ ایک کافی قباحت امیز چیز ہے کہ جب آپ مین پرپز سے یو ہیو ٹو کیپ دی مین پرپز اوکے, اس کو پسے پش ڈال کے بیک برنر پہ رکھ کے جب کسی کے ساتھ یہ رشتہ بن جاتا ہے جسے ہم تازہ محبت کا رش کہتے ہیں. یہ رش جیسے یوفوریا سا ایک بڑی ساتھ میں ڈرگس یوز کرنے سے آسمانوں پہ اڑنے والی جو بات ہے, وہ ڈرگس کا بھی رش ایسا ہی ہوتا ہے. جب لوگ ڈرگز استعمال کرتے ہیں کسی بھی قسم کی موڈ آلٹرنگ ڈرگس, تو تب بھی انسان کو ایک پنک کلاؤڈ سا محسوس ہوتا ہے. سب چیزیں بہت وہ کہتے ہیں نا ساون کے اندے کو ہرا ہی ہرا سوچتا ہے. تو یہ سب کیفیات محبت کے رشتے میں بھی ہوتی ہیں. ایک نیو فاؤنڈ لو جو ہوتی ہے, یہ اس کا اثر بھی جیسے کوئی کوکین کریک کوکین استعمال کرتا ہے تو جو اس کی فیلنگ ہوتی ہے تو یہ ویسا ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں کلاس روم بھول جاتا ہے, کیفیٹیریا یاد رہتا ہے, اکٹھے ہر جگہ گھومنا, دوسرے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کپل بنا ہوا ہے, کوئی لوگ جیلس بھی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارا جب میڈیکل کالج کا زمانہ تھا تو ہم بڑے جیلس ہوتے تھے کیونکہ میں بڑا شائع تھا اور کسی لڑکی سے بات کرنا میرے لیے جو شیر لانے کے مترادف تھا. تو پھر جو لوگ لڑکے لڑکیاں اکٹھے آپس میں گپ شپ کرتے تھے مجھے بڑے برے لگتے تھے. آج تو یہ بہت ہی ہو رہا ہے. اور جیسا کہ بتا رہے 1 سال میں کوئی 3 جی. اور اس میں یہ بھی دلچسپ ہے کہ ایک لڑکے کے ساتھ بریک اپ ہوا تو کوئی ہمدردی کرنے آ گیا, تو دوسرے کے ساتھ بریک اپ ہوا تو پھر کوئی بہت زیادہ ہی ہمدردی کرنے آ گیا, اور کسی نے سگریٹ کی عادت لگائی اور کسی نے چرس بھری سگریٹ دینے شروع کر دی ہے. اور جب بریک اپ ہوتا ہے تو سبسٹیٹیوٹ کے طور پر یہ جو ڈرگز ہیں بڑی فٹ ان کرتی ہیں. بریک اپ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے نشے بہت کام کرتے ہیں. لیکن نشے زیادہ کام کرتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بیچ میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں جو سیدھے رستے پہ نہیں آنے دیتے اور وہ بڑے ہمدرد قسم کے نظر آتے ہیں بتا. تو مجھے اس موقع پہ ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ کوئی صاحب تھے, وہ کسی کہ ہاں افسوس کے لیے گئے, کوئی مرگ ہو گئی تھی, کسی کا خامد فوت ہو گیا تو وہ گھر میں گئے تو افسوس کرنے کے لیے گئے. تو جب اس سے بیوی کے ساتھ افسوس کر رہے تھے تو اپنے رشتے کی نزاکت کو نہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا, وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کے وہ دلاسا دے رہے تھے خاتون کو جن کا خامد اس دنیا سے چلا گیا. تو جو ان کے دیور تھے وہ پاس ہی کھڑے تھے تو ان کو بہت ناگوار گزر رہا تھا. تو تھوڑی دیر تک تو انہوں نے صبر کیا, لیکن پھر وہ کہنے لگے, کہتے افسوس کر لٹ نہ پا. تو یہ جو ہوتا ہے نا, یہ جب کسی کا تازہ بریک اپ ہوتا ہے تو اس میں بھی میری صلاح یہی ہے سب کو
کہ آپ سپورٹ کریں کسی کو، حوصلہ افزائی کریں، لٹ نہ پائیں. ایک لطیفہ میری طرف سے بھی اسی موضوع پر سر پیش کرتا ہوں. وہ ایک صاحب اسی طرح سے گئے اور اپنے جو دوست فوت ہو گئے ان کی بیوی سے بڑا بڑھ کر رہے تھے، تو وہ بیوی نے بھی بھانپ لیا کہ یہ کچھ جو ہے اب جا تو چکے تھے، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے دوست سے بہت پیار تھا، اس کی کوئی بہت ہی عزیز، کوئی بہت ہی پرانی چیز اگر ہو تو مجھے دے دیں. کہتے ہیں ذرا جو ہے نا 4 مہینے بس انتظار کر لو، اس کے بعد جو ہے نا شادی کا پرپوزل بھیج دینا. چلیے یہ تو بہت ہی بات بڑھ گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جسے محبت کا نام دیا جاتا ہے، جو اچانک ہو جاتی ہے، جس میں کوئی میرٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اصل میں ایڈکٹیو لو کہلاتی ہے. یہ ایڈکشن ہوتی ہے، یہ نشئی پن ہے. محبت وہ ہے جو آپ کا جیسے کسی کا آپس میں اکٹھے زندگی میں شروع ہوا چلنا، چاہے وہ میاں بیوی ہوں یا کسی اور رشتے میں لوگ ہوں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت معاون ثابت ہوں، بہت افیکشنیٹ ثابت ہوں، بہت کارآمد ثابت ہوں، وہ ریسیپروکیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین جذبات کا اظہار کریں، بہترین مدد کا اظہار کریں. تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر ان کے درمیان محبت ہو جائے، جیسے کہ کبھی آپ کو ایسے جوڑوں میں نظر آتی ہے جنہوں نے 40-50 سال اچھی زندگی گزاری ہوتی ہے، تو اسے ہم ایک صحیح محبت کہیں گے جو میرٹ پہ ہے، جسے ہم کانشیس لو کہتے ہیں، جس کے جوازات موجود ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا جواز بالکل آپ کے سامنے ہے اور وہ کیمیکل بیسڈ نہیں ہے. جتنی بھی کیمیکل بیسڈ محبت ہوتی ہے یہ اس کا مسئلہ ہی ہوتا ہے. لیکن جیسے اگر کوئی ماں ہے اور وہ اپنے 3 سالہ بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے اور میں صدقے میں باری، تو یہ ایک کیمیکل بیسڈ محبت ہے جو آکسیٹوسن کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن ایک بیٹا جو 20 سال کا ہے اور ماں کو اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا اور تابع دار ہے اور ماں کی تمناؤں کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار رہا ہے اور بنا رہا ہے، اور ماں اپنے بیٹے سے پھر محبت کرتی ہے جو میرٹ پر محبت ہے، یہ ایک ہیلدی محبت ہوتی ہے. یہ کسی بھی 2 انسانوں کے درمیان محبت ہو سکتی ہے جو لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے، جو کیمیکل بیسڈ ہے. جیسے کہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، تو اس میں ڈوپامین ایک کیمیکل ہے جو بہت اوور فلو کرتا ہے، اور ایڈرینالین ایک کیمیکل ہے جو، اور 2 زبردست فسادی کیمیکل مل کے ایک ایسا ہائی کریٹ کرتے ہیں کہ اس میں پھر نہ ماں نظر آتی ہے اپنی، نہ باپ نظر آتا ہے، نہ کوئی معاشرہ نظر آتا ہے، پھر وہ ہر کوئی ظالم سماج نظر آتا ہے اور صرف محبوب. اور پھر ایک دوسرے کی باتیں پتہ چلتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے برے رویے سامنے آتے ہیں، پھر بیچ میں چڑ شروع ہو جاتی ہے، پھر آخر نوبت بریک اپ تک بھی پہنچتی ہے. اور جب بریک اپ ہوتی ہے تو پھر ایسے کیمیکلز فلو کرتے ہیں جو کہ علامات پسپائی پیدا کرتے ہیں. جیسے کوئی ہیروئن اڈکٹ یا کوکین اڈکٹ جب اپنا نشہ چھوڑتا ہے تو وہ تڑپتا ہے، اسے کریونگ ہوتی ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے، اسے ہر چیز بری لگتی ہے. تو ایسے ہی جن کا بریک اپ ہوتا ہے تو وہ بھی علامات پسپائی میں سے گزرتے ہیں، اور ایسے میں ڈرگز خالی جگہ پر کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی بندہ ایک کچے وعدے کے ساتھ پکا سگریٹ جب دے دیتا ہے تو اور مشکل ہو جاتی ہے. تو خاتون کو تعمیر نو کی ضرورت ہے، انہیں اپنی ذات پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم 3 سال فوکس پڑھائی پہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. انہیں اپنے موڈ اور مزاج کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. انہیں اپنے عقائد کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ان کو اپنی کمپنی کیسے چوز کرنی ہے اس بارے میں بھی کچھ نئے جو ہے رستوں کی تلاش کرنی چاہیے. اور پھر کوئی مینٹور ہو جو وہی لٹ ڈالنے والا نہ ہو. مینٹور بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو مینٹورنگ کم کریں اور لٹ زیادہ ڈالیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو ان کی کوئی رول ماڈل خاتون ہو جی، تو وہ جو ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی سوشل ورکر، کوئی ان کے اپنے خاندان میں کوئی چھوٹی خالہ، کوئی اور کوئی رشتہ ایسا سمجھدار کوئی ہو جو کہ اچھی زندگی گزار رہے ہوں، تو ان کا یہ دامن تھوڑا سا پکڑیں. کوئی جسے کہتے ہیں نا پگ تولیہ اور گڑ لے کے جائیں شاگردی. تو
اپنی زندگی کو بنا لیں. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ہمت کر کے یہ مسئلہ لکھا ہے تو یقیناً یہ اس کا حل چاہتی ہیں اور حل ان کو بہت قریب نظر آئے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. تو جن چراغوں کے تلے سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کے چراغ ہیں. وہاں نہیں جاتے وہاں نہیں جاتے. وہاں چراغوں کے نیچے جو اندھیرا ہوتا ہے اس کی جب بے قدری لوگ کرتے ہیں اور باہر ادھر ادھر جہاں چکا چوند ہوتی ہے, جہاں بہت زیادہ اسپاٹ لائٹ ہوتی ہے, تو وہاں جب جاتے ہیں تو پھر بہت سے خطرات ہمیں گھیرے رکھتے ہیں. اللہ ان کا حامی و ناصر ہو, ان کی زندگی کو خوبصورت بنائے. بالکل صحیح بات ہے جناب. اور اب اس وقت ہمارے پاس ٹائم 6:15 کا ہے. ہمارے پاس کرنے والے کام جو ہیں وہ کافی سارے ہو سکتے ہیں, چوائس ہے ہماری. ہم یہاں پہ جو میسیجز آئے ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ان باکس کا ایک سوال ابھی تک محفوظ ہمارے پاس پڑا ہے. ان باکس والے سوال کی تو شاید آج گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ جو ہمیں میسج لکھتے ہیں, کمنٹس لکھتے ہیں, تو اس پہ تھوڑی توجہ دے دیں, پڑھ لیں کمنٹس, ان پہ ایک ایک فکرہ 2 فکرے ہم کر لیں. اور پھر جو ملی نغمے ہیں وہ ایک ہم نے سنا دیا, ایک ملی نغمہ تو اور سنیں گے. عطیہ طاہر کی جناب بات کے بعد ممتاز بناٹ والا, my second question is my ex just to harass me is constantly filing cases on me. It creates a lot of problems. I don't know how to deal with this issue. I have 2 grown-up boys. They are with me. Father does not want to talk with boys even. I'm a teacher and work with children having learning disability. Please guide me. ان کا بھی مسئلہ کافی گمبھیر ہے, تو اس کو ہم اگلی دفعہ اپنے پروگرام میں ابتدا سے ہی شامل کریں گے اور تفصیلی حل ایسے مسائل کا بھی بتائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, میں نے نوٹ کر لیا. آپ کا نام ممتاز بناٹ والا. اقصا عمران کھوکر ہیں اور فریف ہوئی کہتی ہیں کہ یہ جو میں نے پوچھا تھا اس کا جواب 6 ہے. ابھی ہم پروگرام کے اختتام پہ بتا دیں گے. کاشف کامران کہتے ہیں always looking nice and smart discussion by both of you doctors, thank you very much. Fariq once again, nice patriotic song, thank you. رحمان سعید ہیں, ڈاکٹر اعجاز, پیارے ڈاکٹر اعجاز, پاک ڈاکٹر اعجاز, بندہ بن جاتا, he is like my younger brother. میرا دل تیری محبت کا ہے دیوانہ, میں کرنا تیرے نال ٹھیک کام کرنا. سوری ٹو سے سر, یہ ایسے نہیں سنتا ہے, اس کو مجھے اسی طرح بتانا پڑتا ہے. زرین عثمان ہے, جسٹ جوائن, نائس ایموشنل سانگ, تھینک یو ویری مچ. اور التمش کاظمین, نائس سانگ. اور علی حسن, واو بیوٹیفل ایکسپلینڈ بائی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. جنید لیاقت, ہاؤ کوڈ آئی کنٹرول مائی سیلف فرام ٹو مچ wishing habit. He wishes too much. He has a lot of wishes. میں اس بات سے یہ سمجھاؤں کہ ان کی خواہشیں بہت ہیں. خواہشیں, یعنی یہ مطلب ہے کہ ان کی تو خواہشوں سے تو زندگی ہے, لیکن خواہشوں کی کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے نا. خیالی پلاؤ خواہشیں نہیں ہونی چاہیے. تو خواہشیں ہیں تو ان کو گولز میں بدلیں, گول سیٹ کریں, گول کو پرسیو کریں. اور جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو جذبہ بھی جاگتا ہے, ہمت بھی جاگتی ہے, تو کوئی حرج کی بات سر. ایک پروگرام گول سیٹنگ پہ بھی ہونا چاہیے. مجھے ویسے اس سے ایک اپنا تھوڑا سا لطیفہ یاد آیا. ایک دفعہ میں امریکہ گیا ہوا تھا اور وہ پہلا موقع تھا جب میں امریکہ گیا تھا, تو وہ ایئرپورٹ پہ وہ بٹھا لیتے ہیں نا ذرا سوال جواب کرنے کے لیے. جی. تو وہ ایسے ہی انہوں نے کہا جی آئیے آپ سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں, اور انہوں نے اپنا کچھ ایک کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے کہ اتنے % جو مسافر ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ جو انویسٹیگیشن کی, سوال جواب کیے کہ وہ امریکہ کیوں آئے ہیں اور ان کا پرپز کیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, یہ سارا کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا, نتیجہ اگر اچھا جی آپ جائیں, یہ خانہ پوری انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو وہ مجھے پتا تھا, تو میں کوئی جٹری بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن پہلے میں نے جیسے بھی آپ سے جوس مانگ دیا تو میں نے ان سے جوس مانگ دیا, پھر میں نے ان سے چائے مانگ لی, پھر میں نے کہا اسی تو چلا دیں, گرمی بہت ہے, فلاں ہے. تو وہ بندہ مجھے ایران سے کہتا ہے, ڈوڈ یو آسک ٹو مچ.
dude. تو مجھے وہ بات اچانک یاد آئی کہ میں نے بھی کوئی آدھے کے گھنٹے میں ان سے کوئی 9-10 فرمائشیں Wishes. If wishes were horses, beggars would ride. ایسا بھی ہم نے سنا ہے. جعفر علی ہیں, یہ بھی جناب پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اور زرین عثمان کہتے ہیں پلیز لیٹ اس ہیئر دی آٹوبایوگرافی آف ڈاکٹر صداقت بائی ہز اون ان ہز اون ورڈز. جب بڑا ہوں گا تو پھر لکھوں گا نا. ابھی تو آٹو بایوگرافی کا مجھے بالکل بے تکی سی بات لگتی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. جی زبردست. اقصا عمران کھوکر, از دیر اینی ویڈیو آن ویز ہاؤ ٹو اسپیک, پلیز لیٹ می نو بیکاز آئی کی ناٹ فالو یور پروگرام ریگولرلی. تاکہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ایک آڈیو پروگرام ہوتا تھا جس میں وہ گفتگو کے فن کا آپ کے پاس ہوا کرتا تھا. ہاں وہ ہے. اگر ایسے آڈیو پروگرامز درکار ہیں کسی کو تو ولنگ ویز میں ان باکس میں رابطہ کریں. تو ہمارے پاس بہت سے آڈیو پروگرامز کی کلیکشن ہے جو ہم بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اور جناب اقصا عمران ہنس رہی ہیں. ویل تھینک یو ویری مچ دیٹ یو آر ہیونگ گڈ ٹائم ود اس. ایوریبڈی از لافنگ, یو نو, پروبلی دی جوک دے ریئلی گاٹ اٹ. روبی شاہ, آئی تھنک دیٹ از کالڈ رومانٹک لو اور مے بی ایڈکٹیو لو. تو پورا ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کر دیا. ڈاکٹر صاحب, یور ویوز اباؤٹ پیور conscious love are 100% correct. I have seen this kind of love between my parents, alhamdulillah. یہ فری فوئی نے کہا ہے. زبردست. اور عائشہ ملک کہتی ہیں how to deal with people when they interfere in your life and we get rid of them. سر یہ کہتے ہیں جان چھڑا دے لوگ, گھر میں بھی ہیں ان کے. یہ پہلے بھی عائشہ ملک نے کیا ہے. یہ کہتی ہیں انٹرفیئر کرتے ہیں, بڑے اریٹیٹ کرتے ہیں زندگی میں. اور التمش کاظمین, واو ڈاکٹر صداقت, نائس ایکسپلینیشن. سر یہ اس طرح سے ماشاء اللہ جنید لیاقت اینڈ دیر آر سو مینی مور ہو آر لائکنگ آور پروگرام اینڈ کامنٹنگ. ام عبد الرحمان, ڈاکٹر صداقت, آئی وانٹ یور بکس. لو ضرور, یہ انہیں رابطہ کرنا چاہیے. محسن نواز صاحب سے ان کا ٹیلی فون نمبر بتا دیجیے 0300 741 3639. سو کوئک, سو ریڈی. یہ بکس والی بات جو ہے, یور اون پرسنل لائبریری, آپ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو وہ لائبریری آپ کی بھرتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. وائی آر یو سو فونڈ آف بکس؟ وائی ڈو یو ہیو دس نیور اینڈنگ لو فار بکس؟ یہ بہت ہی ٹین ایج کے آغاز سے ہی میں بتاتا ہوں کہ میرے بڑے مسائل تھے. مثلا گھر والوں سے جھگڑا میرا بڑا عام ہو جایا کرتا تھا اور مجھے بھی تکلیف پہنچتی تھی. نیچرلی جب آپ بڑی پارٹی سے ناراضگی کرتے ہیں تو پھر آپ بھی تو خوش نہیں رہتے. جی. تو اس وقت سے پھر پہلی جو کتاب میں نے پڑھی میٹھے بول میں جادو ہے, یہ ڈیل کارنیگی کی کتاب کا ترجمہ تھا کمال احمد رضوی نے جو کیا, بہت ہی شاندار کتاب. تو پھر وہیں سے پھر یہ مجھے یہ لگنے لگا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس سے متعلقہ کوئی کتاب پڑھنی چاہیے. تب جی انٹرنیٹ, گوگل یہ چیزیں نہیں تھی. اب تو آپ اسٹریٹ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اپنے پرابلمس کے لیے جو آپ کو سولوشنز چاہیے. جی. سو لائبریری یقیناً میرے خیال ہے میرے پاس اس وقت کسی فرد کے لیے جو ایک لائبریری بنانا ممکن ہوتا ہے, اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید دنیا میں سب سے بڑی میری لائبریری ہے کتابوں کے حوالے سے. میں بڑی لائبریری اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ اس میں کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہاں وہ بھی زیادہ ہے, تو 15,000 کتابیں ہیں میری لائبریری میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کتابیں بڑی کارآمد ہیں, وہ بہت اچھی کتابیں ہیں. اور میں سارٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں کہ جو ایک اور اچھی کتاب کسی ٹاپک پہ آ گئی ہے تو پہلی ایک کتاب کو میں اپنی لائبریری سے نکال کے اپنے کسی دوست کو یا ساتھی کو یا ماتحت کو آفر کرتا ہوں کہ اگر وہ لینا چاہیں. پلس پاکستان کے جن 4 شہروں میں میں آپریٹ کرتا ہوں, لاہور, کراچی, اسلام آباد اور مری, تو وہاں سب جگہ میری لائبریری ہے. میرے دفتر میں میری لائبریری ہے, میری ورک پلیس پہ میری لائبریری ہے, گھر میں لائبریری ہے. تو مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا جب بھی مجھے کسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. اور بعض کتابیں میرے پاس زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں,
بعض کتابیں ذرا کم تعداد میں ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی کتاب بعض اوقات 1 درجن کی تعداد میں میرے پاس ہوتی ہے. اور جب میں مارکیٹ میں کبھی جاتا ہوں، بک سٹورز پہ جاتا ہوں، تو جو کتاب میرے پاس پہلے بھی ہو تو اس کا کوئی نیا ایڈیشن، کوئی خوبصورت ایڈیشن، کوئی اینیورسری ایڈیشن آیا تو میں لے لیتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے 40-50 سالہ تجربات کی روشنی میں کوئی کتاب لکھتا ہے تو اسے پڑھنا کبھی بھی خسارے کا سودا نہیں ہو سکتا. یہ ایک بنیادی بات ہے کہ کوئی بھی کتاب خریدتے ہوئے میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ خسارے کا سودا تو نہیں ہوگا، ول آئی بی بیٹر آف اور ورس آف. تو مجھے آلویز لگتا ہے کہ اگر تم کتاب خریدو گے تو یو بی بیٹر آف. یہ ایک سمپل، یعنی کہ کتابوں کو نکال کے زندگی سے دیکھا تو لگا کہ سب خسارہ ہے، تو کتابیں جو ہے ہمیشہ رکھی. اچھا اسلاق بھائی، اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام سے ہم اجازت لیں، یہ ایک جسٹ ٹو ہنسوں کی ایک ملی نغمہ تو آپ نے وہ تو سنوانا ہے، وہ end اس پہ وہ تو آپ سے پوچھنا میں نے ٹھیک کہ کون سا سنیں، اور وہ ہم اپنی لائبریری سے ٹھک کر کے پلے کر دیں گے. تو یہ جو ہے یہ ہم نے ایسے ہی ذرا لوگوں کو کہا کہ اپنا لاجیکل برین یوز کریں. کچھ لوگ ایموشنل برین یوز کرتے ہیں، کوئی لاجیکل برین یوز کرتے ہیں، کوئی ان دونوں کو ملا کے کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں جو ہمارے سننے والے ہیں، دے ویری انٹیلیجنٹ پیپل. ان فیکٹ وائل اسکرولنگ ڈاؤن دیز آنسرز اینڈ کمنٹس، کسی نے اس کا صحیح جواب بھی دیا، وہ مجھ سے مس ہو گیا. تو آپ نے جو صحیح جواب دیا ہے اس کے لیے بہت شکریہ. یہاں پہ ہمارے پاس کوئی جواب آیا ذہن میں؟ آ گیا آپ کے ذہن میں؟ بول رہے ہیں فراست بھائی؟ اچھا کچھ نہیں بول رہا. تو یہاں پہ اگر آپ اپنی گاڑی جو آپ چلاتے ہیں، اگر آپ کے پاس مینول سٹک ہے تو یہاں پہ 1 2 3 4 5 کے بعد اس کوشچن مارک کی جگہ پہ آر ہونا چاہیے. پہلے بولنا تھا نا، یہاں پہ آر ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ آپ کی گاڑی کی سٹک جو ہے مینول سٹک شفٹ، اس پہ 1 2 3 4 5 اور آر یعنی ریورس. سم ٹائمز وی ہیو ٹو لک آؤٹ آف دی باکس، تھنک آؤٹ آف دی باکس. ساق بھائی آپ بتائیے کہ جاتے ہوئے ناظرین سے اجازت لینے سے پہلے کون سا ملی نغمہ آپ سننا پسند کریں؟ میرا خیال ہے مہدی حسن کا جو ملی نغمہ کلاسک مہدی حسن کی آواز میں ہم ملی نغمہ جاتے ہوئے سنیں گے. ڈاکٹر صاحب کی ہمیشہ جو پسند، دیٹ از جسٹ دی کلاسک اینڈ دی ونٹیج اینڈ دی ویری بیسٹ. تھینک یو ونس اگین، پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. بہت مزہ آتا ہے آپ سے مل کر. جب ہم ناظرین سے بات کرتے ہیں تو ایک ایک لمحہ مزیدار گزرتا ہے اور وقت گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں. یہ تو پکی بات ہے، یہ تو پکی بات ہے. تھینک یو ڈاکٹر صداقت. ناظرین بہت شکریہ آپ کے ہمارے ساتھ پروگرام میں توجہ سے اور کمنٹس کے ساتھ ہمارا ساتھ دینے کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات پھر بھی ہوگی، اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور پھر آپ کو ہم اپنے ولنگ ویز پہ اطلاع دیں گے سلائیڈ کی صورت میں کہ ہم نیکسٹ آپ کے لیے پروگرام اگر ممکن ہوا ڈاکٹر صاحب کے بزی اسکیڈول میں تو ہم ایک پروگرام کا اضافہ کریں. بٹ وی ول لیٹ یو نو اباؤٹ اٹ. ڈاکٹر اعجاز قریشی، ڈاکٹر صداقت علی کو اجازت دیجیے. ملی نغمہ انجوائے کیجیے. پاکستان زندہ باد اینڈ السلام علیکم ٹل نیکسٹ ٹائم. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے.
पैरों पर तुम्हारे हैं कहकशां के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास इसके ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास इसके ज़मीं मुक़द्दस है माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो बरगुबार की सूरत देखना गवाना मत दौड़ते यकीनों को ये वतन अमानत है और तुम अमीलों ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास इसके दास्तां तुम हो नफरतों के दरवाजे तुम पे बंद ही रखना इस वतन के परचम को सरबलंद ही रखना ये वतन तुम्हारा तुम हो पास इसके ये चमन तुम्हारा है तुम हो नग़्मा इसके ये वतन तुम्हारा